Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. DIG ऑपरेशंस लाहौर मिस्टर फैसल कामरान आजकल तनाज़ात का शिकार है। क्या वजूहात है ये जानेंगे। दूसरी जानब मलिक रियाज फैमिली की एक और सोसाइटी के हवाले से बहुत बड़ा फ्रॉड मंजर-ए-आम पर आया है, आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है चारों तरफ, वो भी जानेंगे। इसके साथ साथ एशिया कप अपडेट्स भी आपको बताएंगे, जिसका आगाज़ दुबई में हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर मिस्टर फैसल कामरान के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज मंजर आम पर आ रही हैं। क्या वजूहात है, क्या माजरा क्या है? ये जो है कोई नई बात नहीं है। ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, मैं बहुत कम बात करता हूँ इन पे। हमने तो एक नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे बात करनी होती है। बड़ी राइट। लोकल सी एक कहानी है, लेकिन वो इंतहाई एक मुतनाज़ा पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है कुछ फ़ैसले भी आ चुके हैं और बाज़ केसेस में वो गिल्टी करार पा चुके हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे बददस्तूर फैसल कामरान डीआईजी लाहौर हैं ऑपरेशन के, बददस्तूर। इन सब के बावजूद। हाँ, इन सब जी। के बावजूद। अच्छा, वो और भी बड़ी कहानियाँ हैं उनकी, जो तैनाती मेरिट और जो है वो डीमेरिट, उस पे चलें, वो हमें ठीक है। किसी ने उन पे शफ़क़त कर दी, लेकिन जब कर दी और उसके बाद ये कहानियाँ और ये जो है पंडोरा बॉक्स और पंजाबी में कट्टे खुलने शुरू हुए हैं, तो फिर थोड़ा-सा नज़रसानी कर लेनी चाहिए जी। जो है ना ज़िम्मेदारों को। और बेजा किस्म का जो है ना वो शेल्टर, वो नहीं देना चाहिए। बाज़-औक़ात फिर इस तरह के इश्यूज़ में ना शेल्टर भी आंधी में उड़ जाते हैं, तूफ़ानों में शेल्टर भी नज़र नहीं आते और ढूँढे से भी मिलते, शेल्टर कहाँ चले गए हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि उन्हें सेव किया जा रहा है? मैं जो है ना पहले आपसे ज़रा दास्तान गोई कर प्लीज लूँ, बताएं उसके बाद आखिर। मैं बताता हूँ आपको। ये जो साहब हैं फैसल कामरान, मैं आगाज़ करूँगा मोहसिन बेग, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट। जी। मोहसिन बेग साहब का जो है ना, मैं थोड़ा सा आपसे तारुफ ये करवा दूँ कि उन्होंने बतौर क्राइम रिपोर्टर अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। नवाए वक्त लाहौर में वो क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और बड़ा अरसा उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की। और क्राइम रिपोर्टर को पता होता है चोली दामन का साथ है पुलिस और क्राइम रिपोर्टर का। और चोली दामन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हुआ करती थी एक दौर में, जब मैं भी जंग में रिपोर्टिंग करता था और बड़े बड़े नाम थे क्राइम रिपोर्टिंग में। तो एक माशरे के सुधार के लिए, एक क्राइम कंट्रोल के लिए मीडिया और पुलिस का जो एक साथ था, वो चोली दामन का होता था। मैं आपको ऐसे वकूए बता सकता हूँ जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स जो थे उस वक्त के, वो क्राइम रिपोर्टर्स को, सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स को बुला के उनसे पूछते कि बताइए ये वकूआ क्या क्या बात है। हुआ होगा। क्राइम सीन कनेक्शन। उनको दिखाया जाता था और उनके जो है ना तजुर्बे से पुलिस ऑफिसर्स इस्तेफादा करते थे। जबरदस्त। ये पुलिस और जो है वो क्राइम कनेक्शन है, जर्नलिज्म का केमिस्ट्री। कनेक्शन है और ये साथ है। जी। मगर बाज़-औक़ात इस तरह के जो है वो लोग आ जाते हैं जो इन दोनों में जो है वो खलीज पैदा करने का बायस बनते हैं। और इतना चैंपियन, आपने किस चीज़ का चैंपियन बनना है? कहानियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं कि वो रवात और रावलपिंडी की जो है ना वो आगे डिस्कस करेंगे। मेरा नहीं ख्याल उस वक़्त तक नौबत आएगी। और बेसिकली ये जो मोहसिन बेग साहब वाला वाक़या, वहाँ से शुरू करते हैं। जब प्लीज। मौसूफ डीआईजी जो हैं वो कैदी नंबर 804 के पैरोकार हुआ करते थे। ठीक। उनकी मोहब्बत और उनकी मंजूर नज़र थे और इसमें बड़े नाम हैं, एहसन जमील गुज्जर भी है और ये सारी कहानी है। अच्छा, ये एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद थे उस वक्त, फैसल कामरान। और ये तकरीबन गालबन को सवा दो ढाई साल पहले की बात है और इमरान खान की हुकूमत है और वज़ीर आज़म इमरान खान है और इधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, आईजी पंजाब एहसन यूनुस हैं। ये मैं नाम अब ठीक ठीक। आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे जो है एफआईए गालबन साइबर क्राइम को हेड करते हैं बाबर बख्त कुरैशी। अब ये जो है ना, एक मैंने आपको मेन नाम ले लिए। वैसे जो मोहसिन बेग के घर पे
دھاوا بولنے کا جو واقعہ ہے رائٹ بڑا یہ ناخوشگوار اور میں سانحہ کہوں گا اس کو ملکی صحافت کے حوالے سے اور ملکی سیاست کے حوالے سے اور سیاسی بربریت کے حوالے سے، اور یہ پی ٹی آئی دور کا بھیانک واقعہ تھا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ محسن بیگ جو ہیں وہ تنقید کرتے تھے، اس سے پہلے ایک عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی کے قصے وہ سب اپنی جگہ موجود ہے، دنیا کو پتہ ہے بالکل کہ محسن بیگ نے جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بطور صحافی، بطور فرینڈ جو ہے وہ کیا ان کا رول تھا، وہ تو بہت ہی لمبی کہانی ہے، وہ ہم سنا بھی چکے ہیں اکثر، عمران خان اور محسن بیگ جو ہے وہ اپنے منہ سے بھی اکثر انٹرویوز میں اور چینلز میں وہ ساری باتیں بتا چکے ہیں جو ہم بھی بتا چکے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ارلی ان دا مارننگ بہت بڑا ایک جتھا لوگوں کا، اور بالکل ایک کوئی یونیفارمڈ نہیں ہے، اور شلواروں قمیضوں میں اور دوسرے سول کپڑوں میں وہ ان کے گھر میں گھس جاتے ہیں اور کود جاتے ہیں، اور وہ محسن بیگ جو ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے، ملازم بتاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ انہوں نے پسٹل بھی پکڑا، اور جو بالکل گھر کے پریمیسز کے اندر جو ایک دو لوگ گزرے تھے ان کو پکڑا بھی، اور ان کو جو ہے نا وہ ہٹ بھی کیا، مارا بھی، اور ایک وہ زخمی شخص کو کھینچ کے لا رہے ہیں، وہ جو فوٹیجز ہیں سارا منظرنامہ وہ دنیا نے دیکھا۔ تو جب یہ ریڈ ہوتا ہے اور غالباً یہ عمران خان پر وہ تنقید کر رہے تھے، اور یہ وہ جو ہیں مراد سعید اس وقت کے منسٹر، انہوں نے کوئی اپلیکیشن جو ہے نا دے دی، اس کو بیس بنایا گیا، بیس بنا کے اتنا بڑا ریڈ، میں تشبیہ نہیں دینا چاہتا، ایک ایبٹ آباد میں ایک ریڈ ہوا تھا بہت بڑا غیر ملکی ریڈ، تو یہ اس طرح کا ریڈ جو ہے نا ایک صحافی محسن بیگ صاحب کے گھر پر ہوا، محسن بیگ کے گھر پہ، اور محسن بیگ جو ہیں جیسے میں نے بتایا کہ وہ بیسیکلی رپورٹنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، اور سڑک پہ دھوپ اور چھاؤں جو ہے وہ بطور صحافی انہوں نے برداشت کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے آن لائن، اس کے وہ روح رواں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میری نظر میں جو سب سے بڑا ٹائٹل ہے صحافتی جو پرنٹ میڈیا کا، وہ جناح ہے، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کے نام سے وہ ٹائٹل ہے جناح، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے روزنامہ جناح تو ہمارے لیے پاکستان کی پہچان، تو اس کے وہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں جی موجودہ، اور اس کے ساتھ ایک وہ بزنس مین ہے اور سارا۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جی انہیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی کچھ میٹنگز ان کے گھر پہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ آصف علی زرداری جو ہیں صدر پاکستان، وہ بھی ان کے دوست ہیں اور ہمسائے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ چوری شجاعت رہتے ہیں اسی اسٹریٹ میں، اور شہباز شریف سے بھی دوستی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں اپوزیشن میں ہیں سب، اور میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ، اور ویسے بھی محسن بیگ جو ہیں ان کے ہاں ایک دسترخوان جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا ویلکمنگ وہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ ایک میٹنگز چل رہی تھی جس کا رنج تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو، تو یہ ایک سیاسی چپکلش تھی جس کا حصہ بن گئے موصوف ڈی آئی جی موجودہ ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب، اور ادھر وہ بابر بخت قریشی، اور وہ موصوف آج کل سیف سٹی میں ہے احسن یونس، یہ تو وہ جو ہے باس کا آرڈر تھا عمران خان کا۔ تو اب یہ ہوا کہ، اور یہ ایک اور کردار آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں ان کی بھی بتاؤں گا آپ کو تفصیل اسی کیس میں، وہ بھی ایکسپوز ہوئے، وہ قدرت ہے، وہ گرفتار ہوئے تو ان کے فون سے وہ چیزیں نکل آئی ساری، وہ بعد میں وہ شیخ رشید ہے، وہ اس وقت کے وزیر داخلہ ہے، اور اب شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنوانے میں آخری دفعہ جب ان کو اپنے سیاسی کیریئر میں قلمدان ملا وزارت داخلہ کا، تو وہ محسن بیگ ہی کی مرہون منت تھا، انہوں نے سفارش کی اس وقت کے وزیر اعظم کو۔ اب یہ ایف آئی اے گھس جاتی ہے، میں نے وہاں تک بتا دیا آپ کو، 15 کال کرتے ہیں محسن بیگ۔ اچھا، یہ میں ساری چیزیں جو ہے نا یہ ریکارڈ پہ ہیں، یہ رپورٹ ہو چکی ہیں، ظاہر سی بات، مگر چونکہ آج آپ نے سوال کیا اس لیے میں چاہتی کہ آپ بتائیں۔ ہاں جی، ایک شہرت یافتہ ڈی آئی جی کے حوالے سے، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ کہانی میں تھوڑا سا بتا دوں، یاد دلا دوں، اور تاکہ وہ بھی جب اس کو دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو وہ مناظر جو ہیں، منظر کشی ان کے سامنے بھی آئے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تو وہ جو ہے 15 کال کرتے ہیں محسن بیگ، اور مارگلا پولیس جو ہے پہنچتی ہے،
اور ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد بھی پہنچتے ہیں، جو آج کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور وہ پہنچتے ہیں، اور وہ بالکل ورڈ ٹو ورڈ گفتگو ہم اپنے ناظرین کو اسکرین پہ جو ہے وہ اس وقت دکھا بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایف آئی اے کا بندہ تو بھائی میرے گھر میں کیوں گھس گئے؟ آپ کو وارنٹ دکھا دو، کچھ بتا دو، میں حاضر ہوں نا۔ جو بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بیگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو آپ چیک کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ سر اب وہ ایف آئی اے کا بندہ تھا تو وہ پتہ نہیں زخمی ہوا، یہ ان کے یار وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو میرے گھر میں کون گھس گئے مجھے کیا پتا، سویا ہوا تھا وہ اندر گھس گئے۔ سر کوئی بات میں خود اسی وجہ سے ادھر آیا ہوں۔ ویسے صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، میرا تو پولیٹیکل ایشو ہے نا، لیکن میرے گھر میں میری فیملی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، کوئی نہیں۔ کہ یہ ایف آئی اے کے لوگ ہیں کون ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور ایف آئی اے جب کسی کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو ایک کالپ نوٹس ہوتا ہے نا ایسے کیس میں، تو آپ نے کالپ نوٹس کرنا ہوتا ہے، ایک کرنا ہوتا ہے، دوسرا کرنا ہوتا ہے، پھر تیسرا کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے ایف آئی آر کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انوکھا کیس ہے ایف آئی اے کی تاریخ کا بھی، اس ایجنسی کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے حوالے سے بھی اور پولیس کے حوالے سے بھی کمال یہ کیس ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور محسن بیگ ایک بڑے مقبول آدمی اسلام آباد کے، سب جانتے بھی ہیں، تو ان کو ویسے آپ واٹس ایپ پہ کال اپ نوٹس بھیج دیں جی آپ آ جائیں، آپ کے خلاف درخواست آ گئی، نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے جاتے ہیں۔ تو فیصل کامران کی ان سے چل رہی ہے کنورسیشن، اور ماسک لگایا ہوا فیصل کامران نے۔ ابھی اس کو سارٹ آؤٹ کر کوئی طریقہ ہے کہ آپ منہ اٹھا کے گھر میں آئے جو سول کپڑوں میں پیپر تو دکھائے نا جی، سر وہ بیٹھا نا، کوئی پیپر دکھائے۔ تو احتیاط کر رہے ہیں بہت زیادہ، اب وہ کیمرے سے کر رہے ہیں یا کرونے سے کر رہے ہیں، یہ تو اس وقت کے حالات بتا سکتے ہیں۔ تو محسن بیگ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں سر۔ محسن بیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس اگر کوئی جو ہے وہ وارنٹ ہے فارمل اور کسی طرح کا کورٹ آرڈرز ہیں، کچھ ہے میرے حوالے سے، تو مجھے وہ تو شو کریں، ابھی بھی مجھے بتائیں، اور میں بالکل اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بس ابھی کرتے ہیں، بس آپ ایزی ہو جائیں، آپ بیٹھیں، آپ یہ کریں، اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں جو سنی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک کال آتی ہے، فون کال، اور یہ موجود ہے اس ویڈیو میں، یہ موجود ہے جو اس وقت چینلز ہیڈ لائن میں چلا چکے ہیں۔ تو وہ فیصل کامران وہ کال سننے کے لیے جب سائڈ پہ جاتے ہیں تو ذرائع اور محسن بیگ کی جب تک کی ساری انفارمیشن جو ہے اس کے مطابق یہ کال جو ہے براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس سے آتی ہے، ٹھیک، اور کہا یہ جاتا ہے کہ محسن بیگ کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو آپ نے ہر حال میں اریسٹ کرنا ہے۔ اریسٹ کس بنیاد پہ کرنا ہے، اور پولیس کیسے اریسٹ کرے گی؟ پولیس کیسے اریسٹ کرے گی؟ تو 15 کی کال ہی انہوں نے محسن بیگ نے خود کی۔ البتہ اس وقت کے ایس ایس پی آپریشن فیصل کامران محسن بیگ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن جانا۔ انہوں نے کہا میں تو جانے کو تیار ہوں، میرا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ چلیں، آپ کے ساتھ میں جانے کو تیار ہوں۔ لیکن یہ لوگ جس طریقے سے آئے ہیں اور گھر کے اندر گھسے ہیں بغیر وارنٹ اور بغیر کسی، اور اگلی کمال کی بات یہ ہے کہ 8:45 پہ ایف آئی اے کی وہ سو کال ٹیم جو ہے وہ محسن بیگ کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ غیر قانونی قرار پا چکا ہے ان کا داخل ہونا۔ یہ تمام تر انویسٹیگیشنز، تمام تر کورٹس کی پروسیڈنگ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پہ وہ داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک اس ادارے کے حوالے سے بھی بڑا ایک کلنک ہے اور ایک سیاہ واقعہ ہے، اور بڑی ہی ایک جعلی کاروائی، فارمل آرڈرز نہیں مانے، بالکل، اور کریڈیبلٹی کو داغدار کر دیا اس کاروائی نے۔ یہ جو اس آفیسر کے حکم پر اور اس کے پیچھے وزیر داخلہ شیخ رشید اور اس کے پیچھے وزیر عمران خان کے حکم پر یہ اتنی بڑی 2 نمبری ہوئی اور اتنا بڑا ظلم ہوا۔ اچھا، البتہ یہ ہوا کہ 8:45 پہ ٹیم گھستی ہے ایف آئی اے اسلام آباد جی محسن بیگ کے گھر کے اندر، اور 9 بجے لاہور میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے 15 منٹ کے اندر، یعنی کہ جیسے وہ ایف آئی اے کا سارا جو پروسیس بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اس طرح کا کوئی الادین کا چراغ رگڑا گیا بنی گالا کے اندر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اور یوں ایک جن نکلا اور اس نے 15 منٹ میں انکوائری کمپلیٹ کر کے ایف آئی آر درج کر دی، جس طرح وہ پہلگام واقعے کی رپورٹ جو تھی وہ ہو گئی۔ ابھی بس اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایف آئی اے کا پہلگام تھا اور فیصل کامران کا۔ ٹھیک، اچھا جی،
اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ٹائمنگ اور یہ تمام میں کورٹس کی فائنڈنگ اور ریمارکس بتا رہا ہوں اطہر منیلا صاحب کی عدالت کے، جہاں پہ یہ ریمارکس ہیں، یہ وقت، یہ ٹائم اور اس مقدمے کا بوگس ہونا اور پھر اس کا خارج ہونا، یہ تمام تر کورٹس کے ذریعے، سب منظر عام ٹھیک ہے جی، اور اعلیٰ سطحی کمیٹی کی انکوائری کی بات ہوا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، تو محسن بیگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب وہاں پہ جو سین کریٹ ہوا اور وہ جو سارے حالات تھے، اس پہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں کا رول۔ تو یہ مارگا پولیس اسٹیشن آتے ہیں اور کسٹڈی ایس ایس پی آپریشن فیصل کامران کی، ان کی کسٹڈی میں آتے ہیں، وہ اپنی کسٹڈی میں لے کے آتے ہیں، لا کے ایس ایچ او مارگلا جو ہیں ان کے کمرے میں محسن بیگ کو لایا جاتا ہے، اور انہیں وہاں پہ کمرے میں پہنچانے کے بعد ایس ایس پی آپریشن جو ہیں اپنے کان کو فون لگاتے ہیں اور فون کے بہانے کمرے سے باہر جاتے ہیں، اور ان کے باہر جاتے ہی تقریباً میری جو اطلاع ہے جی، وہ 20 سے زیادہ ہے، 15 سے 20 یا 20 سے 22 لوگ جو ہیں وہ کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، 20 سے 22 لوگ، اور ایک نہتہ جرنلسٹ قلمکار محسن بیگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود، اور وہ تمام لوگ، اور ان میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو دیواریں پھلانگ کے اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئے محسن بیگ کے، اور وہ محسن بیگ پہ تشدد شروع کر دیتے، 20-22 لوگ محسن بیگ صاحب پر تشدد شروع کر ٹھیک، دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور کسٹڈی کس کی ہے؟ ایس ایس پی آپریشن، مسٹر فیصل کامران، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے۔ جی جی، اب ان کی کسٹڈی میں تشدد ہو رہا ہے۔ اب جو ہے ایک ان کا قانون ہے، جنگل کا قانون، اور ایک اللہ کا قانون۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا ایس ایچ او کے کمرے، اور وہ ایک پالیسی آئی تھی کہ تمام جو ہے نا ایس ایچ اوز جو ہیں ان کے کمروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے، اور پھر آن لائن میٹنگز کا بھی ایک رجحان رہا سلسلہ، اور پھر ان کی وہاں پہ موجودگی، اپیرنس، لوگوں کے ساتھ Right. ڈیلنگ کا ایک After جائزہ، COVID, ایک yeah. مانیٹرنگ کے لیے، تو وہ کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اب انہوں نے تشدد کر لیا، اپنا شوق پورا کر لیا، اور کسٹڈی میں بار بار آپ کو بتاتا رہوں گا اس کی کسٹڈی میں تشدد ہوا، فیصل کامران ایس ایس صاحب، پی آپریشن جی فیصل جی، کامران کی کسٹڈی، جو کہ آج ڈی آئی جی آپریشنز اعزاز ہے نا، جی یہ جی ایس ایس پی آپریشن ہے اور اس کی کسٹڈی ہے، جی جی، یہ اعزاز ہے، یہ ٹیکہ، یہ تمغہ، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا جتنا بھی اب ان کا کیریئر باقی ہے۔ تھوڑا ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں، زیادہ ہو سکتا ہے، جی، وہ تو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تشدد جو کروا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو وہ فوٹیج ہے وہ ایس ایس پی آپریشن آرڈر کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹ کرنی ہے فوٹیج۔ وہ فوٹیج پہلے ڈاؤن لوڈ کروائی گئی پرائم منسٹر کو بھجوانے کے لیے، وزیر اعظم کو بھجوانے کے لیے، ٹھیک، اور ایک وفاقی وزیر کو بھجوانے کے لیے۔ اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کروائی گئی، مگر 2 ایجنسیز جو ہیں ان کے پاس بھی وہ فوٹیج پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک، 2 ایجنسیز کے پاس فوٹیج چلی جاتی ہے، اور فوٹیج جو ہے بذریعہ شیخ رشید وزیر اعظم تک پہنچ جاتی ہے۔ شیخ رشید اس لا قانونیت میں، اس بربریت میں، ان کو قدرت نے ایسے ایکسپوز کیا کہ شیخ رشید گرفتار ہوئے آخری دفعہ، آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے بعد جب شیخ رشید جو ہے وہ اریسٹ ہوتے ہیں، تو شیخ رشید کا فون قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اور شیخ اس وقت کے وزیر داخلہ جس قلمدان کی محسن بیگ ہی نے سفارش کی تھی، شیخ رشید کے فون کے فرانزک میں وہ فوٹیجز ساری نکل آتی ہیں محسن بیگ پر تشدد کی، جو شیخ رشید کے فون سے براہ راست وزیر اعظم عمران خان کو بھجوائی جاتی رہی۔ ٹھیک، پورا ریکارڈ مل جاتا ہے۔ ابھی یہاں تک نہیں ہے، عمران خان کی وہ جو ایک جنون ہے محسن بیگ کو تشدد کرنے کا اور انہیں تکلیف پہنچانے کا اور نقصان پہنچانے کا اور جسمانی ایک تشدد کرنے کا، وہ یہاں تک نہیں پورا ہوا۔ وہ تو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ بعض اوقات لائیو کیمراز لگا کے تشدد کروایا گیا، اور وہ لائیو دیکھتے تھے وزیر اعظم بنی گالا میں بیٹھ کے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے، اور ان کی انسٹرکشن آتی تھی کہ اب جو ہے اس طرح کی سزا دی جائے،
ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دوست جو ہے وہ نسل اور وہ دیکھ کے بنانا چاہیے اور دشمن بھی. جی جی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ شیخ رشید یہاں پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. شیخ رشید کا ایک واقعہ جس کا وٹنس میں ہوں. پلیز. علیم خان کے سما ٹی وی ٹیک اوور کرنے کے بعد پہلا بیورو ہیڈ جو ہے وہ میں تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت کے ڈائریکٹر نیوز جو ہے لاہور آئے ہوئے تھے, تو میرے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی, تو میرے کمرے میں بیٹھے تھے بالکل سامنے والی چیئر پہ ڈائریکٹر نیوز, اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے. اچانک سے سما ٹی وی کے اسلام آباد کے رپورٹر کی فون سے ایک ویڈیو آتی ہے ڈائریکٹر نیوز کے نمبر پہ کہ یہ جی بریکنگ ہے, ایکسکلوسیو ہے, تو یہ ذرا دیکھ لیں. تو وہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں, اور فوٹیج دیکھتے دیکھتے انہوں نے ہیڈ آفس کراچی کو, سما ہیڈ آفس کراچی کو وہ فوٹیج فارورڈ کی, اور انہوں نے کہا فوراً اس کو بریک کرو. اچھا وہ ڈائریکٹر نیوز جو ہے نا, ان پہ بھی سحر تھا بنی گالا کا, اصل میں سحر تھا ان پہ بھی کافی, بہت زیادہ اثر تھا, اور اسی اثر کی وجہ سے وہ اریسٹ بھی ہوئے, پھر اندر بھی رہ کے آئے. تو ایک دم سے میں اپنی ہی اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں, سما ٹی وی نے سب سے پہلے یہ محسن بیگ والا واقعہ جو گھر پہ ریڈ ہوا, اور وہ کھینچ کے کچھ لوگوں کو لا رہے ہیں, گھر کے باہر نکال رہے ہیں, اور وہ سارا پسٹل والا, تو سب سے پہلے سما نے بریک کی. تو وہ فوٹیج جو تھی میرے ڈائریکٹر نیوز کو اور میرے اسلام آباد کے رپورٹر کو شیخ رشید نے بھجوائی تھی, اور ساتھ ایک وائس نوٹ تھا اس رپورٹر کا کہ یہ شیخ رشید نے بھجوائی ہے. اس نے کہا صرف یہ آپ کو ہے, سب سے پہلے سما چلائے اس کو. ٹھیک ہے جی. اپنے بظاہر اپنے درینہ دوست محسن بیگ کی فوٹیج انہوں نے بھجوانی شروع کی. اب آتے ہیں واپس فیصل کامران پہ. ان کو نہ بھول جائیے گا, کسٹڈی ان کی تھی, کسٹڈی نہیں بھولنی آپ نے جی, مجھے کسٹڈی یاد کرواتے رہنا آپ نے. تو اب جو ہے نا اس ساری صورتحال کے بعد کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہیں, محسن بیگ کی ضمانت ہو جاتی ہے, اور انہیں جو ہے وہ جو مقدمات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, کراچی میں کوشش کی جاتی ہے ایف آئی کی طرف سے منی لانڈرنگ کا کیس بنانے کی. اور کراچی ہائی کورٹ جو ہے نا, ان کے یہ ریمارکس ہیں معزز جج کے, میرا نام مس کر رہا ہوں ان کا, تو انہوں نے فرمایا اپنے ریمارکس میں کہ آپ جو ہے نا جن لوگوں نے اس میں گرفتاری ڈالی ہے یہ بلا جواز گرفتاری ہے, اور ریڈ کرنے والے اور گرفتار کرنے والے پوری ٹیم کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے. یہ ریمارکس ہیں کراچی ہائی کورٹ کے. اور آپ اسلام آباد آ جائیں, جناب جسٹس اطہر منیلا صاحب کی عدالت, جی, انہوں نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ کیٹاگوریکلی کلیئر کر دیا اور ناک آؤٹ کر دیا ایف آئی اے کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کو. اور اسلام آباد پولیس کا جو کمانڈر ہیں وہ آئی جی اس وقت کے ایس این یونس ہیں, جو موجودہ سیف سٹی کے ایم ڈی ہیں. اب اس ٹیم کا پہلے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ ٹیم جو ہے نا, یہ اس وقت یہ آنکھ کے تارے تھے عمران خان کے, یعنی کہ یہ کیسی ایک موم کی شخصیات ہیں کہ یہ ہر طرف ڈھل جاتی ہیں. تو آج یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اینٹی پی ٹی آئی حکومت ہے, بے شک اینٹی عمران حکومت ہے, اس میں بھی یہ بابر بخت قریشی کے علاوہ باقی دونوں حضرات جو ہیں وہ پوسٹنگز پر اور دندنا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ سطحی ایک انکوائری کمیٹی بن جاتی ہے. اس کمیٹی کی رپورٹ آ گئی, اس کمیٹی کی, اس میں 3 لوگ ہیں, میں ان کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا, اور یہ بڑے اداروں کے 3 لوگ ہیں. یہ 2.5 سال سے یہ انکوائری چل رہی ہے. اب یہاں اس سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے ایک شہر کو اور اس کو ایک کمانڈ کرنا ہے ایک بڑی فورس کو, اپنے کیس میں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی قانون کو, کسی آئین کو, کسی ایس او پی کو فالو ہی نہیں کر رہے. ان کو درجنوں مرتبہ نوٹسز بھیجے جاتے ہیں اور طلب کیا جاتا ہے, وہ کسی کالپ نوٹس کا نہ جواب دیتے ہیں نہ انکوائری میں اپیئر ہوتے ہیں. اور 2.5 سال یہ جتنے میں نام ٹوٹل یہ 11 لوگ ہیں, یہ جتنے میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے, 2.5 سال
انہوں نے محسن بیگ کا جو دروازہ ہے, جو دہلیز ہے, اس کو آستانہ بنائے رکھا. کسی طرح جو ہے نا ہمیں معاف کر. اور معافی تلافی کے لیے ان لوگوں نے کوئی در نہیں چھوڑا. اتنا ظلم کر کے, اگر آپ نے ظلم ہی نہیں کیا, آپ کی زیادتی نہیں ہے, آپ ایک سیاسی لڑائی میں آپ مورے نہیں بنے, آپ یوز نہیں ہوئے, اور آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ظلم اور بربریت کا نشانہ نہیں بنایا, تو پھر معافی کس بات کی ہے؟ کس بات کی معافی؟ پوائنٹ. آپ کو کیا ڈر ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ ڈٹے رہے آپ, ڈٹے ہوئے نا. ڈٹنے والے تو بنی گالا میں بھی ہے, آپ بھی ڈٹے رہے. اب یہ اپیئر ہی نہیں ہوئے. ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد فیصل کامران پورے تھرو آؤٹ انکوائری میں اپیئر ہی نہیں ہوئے, کیونکہ ان کے پاس اپنی صفائی میں کچھ نہیں تھا کہنے کے لیے کچھ تھا نہیں. ہر چیز جو تھی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے ان فوٹیجز سے, تمام تر سرکمسٹانسز سے, کورٹس کی پروسیڈنگ سے, انکوائری کمیٹی کی انویسٹیگیشن سے, تمام چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے رپورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی رپورٹ, یہ کوئی کسی صحافتی ادارے نے نہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جاری کی, بنائی, لکھی, نہ ہی میں نے لکھی ہے. یہ اس کے مطابق جو ہے گلٹی قرار پا گئے ہیں فیصل کامران, ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران جو آج کے ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ گلٹی قرار پا گئے. اب اس صورتحال کو رپورٹ کرنا کون سا جرم ہے؟ مجھے آپ بتا دیجئے. جب یہ خود پورے ٹک ٹاک کے کیمراز لگا کے اور اپنے جونیئر آفیسرز کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی فوٹیجز جاری کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کچہری کا ان کو بڑا شوق ہے, تو اس کچہری کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو محسن بیگ کی کچہری ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو انکوائری کمیٹی کی کچہری ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس میں اپیئر نہیں ہونا. آپ نے اپنی صفائی یا اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرنا, آپ نے نہیں کرنا. بہرحال اس میں یہ گلٹی قرار پائے ہیں, اور اس حوالے سے جو اہم شواہد جو ہیں, ایک تو وہ جمع کرنے محفوظ کرنے میں یہ ناکام رہے, ٹھیک ہے, بطور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد. obviously اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس ٹیم کو میرٹ پر مبنی تفتیش کے لیے رہنمائی بھی فراہم نہیں کی, جو ان کا فرض تھا, اولین فرض تھا. کچھ نہیں پیش کیا. آپ موقع پہ گئے, ملزم کو پولیس حراست میں تحفظ نہ دے سکے. میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں, یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا, جی رپورٹ پڑھ رہا ہوں, اور آخر میں کمیٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا. یہ میں رپورٹ پڑھی آپ کے سامنے, یہ چند پوائنٹس ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا جو ہے نا وہ محسن بیگ صاحب والا کیس, یہ میں نے آپ کے سامنے سارا ڈسکس کر لیا. اب یہ ہے کہ اس کیس میں صورتحال یہ ہے کہ بابر وقت قریشی جو ہے ان کے غالباً ریموول فرام سروس کے آرڈر انہیں جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور صورتحال جو ہے نا وہ دیگر حضرات کی بھی کوئی مجھے مختلف دکھائی نہیں دیتی, اسٹیبل نہیں لگ رہی آپ کو. جی. ہم نے کوشش کی محسن بیگ سے بات کرنے کی, رابطہ کرنے کی, وہ آؤٹ آف کنٹری ہے اور کچھ دن تک واپس آ جائیں گے, اور پھر اس کیس میں آخری راؤنڈ شروع ہوگا, لاسٹ راؤنڈ, سمجھتی ہیں آپ, لاسٹ راؤنڈ. اور 1% بھی اس میں چانسز نہیں ہے کہ کوئی بھی سزا اور جزا سے بچے گا, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ میری انفارمیشن ہے, انصاف ہو. یہ میں صرف ایک کیس ڈسکس کر رہا ہوں. میں ابھی روات پنڈی شنڈی والی کہانیاں وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ میں آگے چل کے آپ کو باقی چیزیں بتاتا ہوں. اچھا, اس میں ان کو مکمل ادراک تھا اس بات کا کہ یہ ایک اس وقت کے وزیر اعظم اور یہ جو ہے نا
محسن بیگ، محسن ان کی صاحب ایک کے سیاسی چپکلش تھی، جی اور ایسی صورتحال میں کسی بھی ایجنسی کو، کسی بھی ادارے کو بالکل ایک صراط مستقیم پہ اپنے آئینی ذمہ داری کو Official، نبھانا چاہیے، نہ بالکل۔ کہ آپ کسی کا مورا بنے. Personal right۔ جیسے میں نے آپ کو معزز اسلام آباد کراچی ہائی کورٹ کی وہ ریمارکس بتائے، جی بالکل، یہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں اس وقت کے اسلام آباد کے، ان کے بھی ریمارکس ہیں. ان کے کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اگر کوئی وارنٹ ہی نہیں تھے تو ان سب کے خلاف جو ہے 22A کی FIR درج ہونی چاہیے. یہ میں کورٹ کی ریمارکس بتا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں کورٹ کے ریمارکس بتا رہا بالکل ہوں. اچھا درست، اب کیا بالکل۔ ہوا، ابھی اسلام آباد کی صحافت پر حملہ جی اور ایک صحافی کو اور صحافت کو بے توقیر کرنا اور اس کے گھر پر دھاوا بولنا اور اتنی بڑی ایک گھناؤنی اور گھٹیا سازش کا حصہ بننا، ابھی وہ کٹا بند نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے، اور ابھی پتہ نہیں وہ کہاں تک چلنا ہے، اور بہت دور تک چلنا ہے وہ. تو اب ہوا یہ کہ DIG آپریشن کے خلاف لاہور میں ایک بہت بڑا کٹ ہو گیا لاہور پریس کلب میں. لاہور پریس کلب میں جی، Please لاہور بتائیے۔ کے تمام جو سینئر کرائم صحافی۔ رپورٹرز ہیں، اب ایک کرائم رپورٹر کا ذکر کیا میں نے جو آج جی، کے جی۔ وہ چیف ایڈیٹر ہیں اور بزنس مین ہے محسن بیگ. تو اب ادھر بھی کرائم رپورٹر کا سلسلہ، لاہور کے کرائم رپورٹر، لاہور اور یہاں پریس۔ ایک نہیں ہے، یہاں درجنوں نہیں ہے، یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کرائم رپورٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے لاہور پریس کلب میں ایک بہت بڑا اجلاس کیا. ٹھیک، اور یہ کرائم رپورٹر ہماری ایسوسی ایشن ہے جس کے باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، اور الیکٹڈ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن جو ہے اس کا اجلاس تھا، جس میں پورے لاہور کے کرائم رپورٹرز نے شرکت کی، اور DIG آپریشن لاہور فیصل کامران کے خلاف شکایات کا انبار لگا دیا. انبار، صحافیوں کی جی۔ کچہری جو ہے نا وہ پریس کلب ہے، صحافتی جو جی جی بالکل، کچہری اور صحافتی عدالت ہے نا وہ پریس کلب. پریس کلب لاہور، ٹھیک ہے جی. تو اب وہاں پہ لاہور پریس کلب کے صدر اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری بھی موجود تھے، اور 35 سالہ ایکسپیرینس رکھنے والے صحافی جنہوں نے پتہ نہیں کتنے IG، کتنے DIG اور کتنے پولیس افسران اور کتنے بیوروکریٹس ان کو ساری زندگی کور کیا، ہنڈایا، نبایا، رپورٹ کیا، مگر اس طرح کی صورتحال آج سے ماضی پہلے میں نہیں ہوئی۔ کبھی نہیں ہوئی. ٹھیک، تو میں پہلے یہ ایک جو اجلاس کا اعلامیہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، پلیز بتائیے۔ اور اس کو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ جی۔ جناب علی مشترکہ اجلاس ہوا ہے پریس کلب، اور اچھا اس میں پریس کلب کی باڈی بھی شامل ہے اس اجلاس میں. پلیز، پریس کلب اور کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کا یہ مشترکہ اجلاس ہے، اور اس میں DIG آپریشن فیصل کامران اور لاہور پولیس کی تقریبات اور کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا گیا. کرائم رپورٹرز کی جانب سے DIG آپریشن فیصل کامران کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے وہاں پہ. پولیس کر دی، پولیس کر دی، فیصل کامران، فیصل کامران، فیصل کامران. اچھا یہ ہو گیا ہے، ٹوکن احتجاج اجلاس میں ہو گیا ہے. لاہور پریس کلب میں کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن اور لاہور پریس کلب کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں کرائم رپورٹرز کی بڑی تعداد کے علاوہ پریس کلب کی گورننگ باڈی اور دیگر صحافیوں نے بھی شرکت کی. اجلاس میں DIG آپریشن لاہور فیصل کامران کے صحافیوں کے خلاف رویے اور صحافی دشمنی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ DIG آپریشن لاہور کی تمام تقریبات اور کارروائی کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے اپنی روش ترک نہ کی تو پھر پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ان کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا جائے گا، اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انہیں لاہور سے تبدیل نہیں کیا جاتا. اجلاس میں DIG آپریشنز کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد کے ذریعے عدنان بھٹی کی کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کی ممبرشپ منسوخ کر دی گئی، اور ان کے علاوہ لاہور پریس کلب میں داخلے پر پابندی بھی عائد کی گئی. یہاں یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں. عدنان بھٹی نے ایک ایسی تحریر لکھی جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ صحافی نہیں بلکہ پولیس کے ترجمان ہیں.
اجلاس میں لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ گورننگ باڈی مکمل طور پر کرائم رپورٹرز کے ساتھ تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صحافیوں کے خلاف نازیبا اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ فیصل کامران صحافیوں کے خلاف نازیبا اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں جسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی طرف سے متعدد مرتبہ صحافیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی۔ ٹھیک، کہتے ہوں گے نا تن موسن بیگ بنا دیں گے، کسٹڈی ان کی تھی نا، کسٹڈی نہیں بولنی آپ نے۔ بالکل۔ اگر لاہور کے کسی صحافی کو کچھ ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری ڈی آئی جی آپریشن اور لاہور پولیس پر عائد ہوگی۔ اچھا جی، کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری مجاہد شیخ نے کہا کہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتی ہے، اور ہم لاہور پریس کلب کو یقین دلاتے ہیں کرائم رپورٹرز ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران اور لاہور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اجلاس میں پریس کلب کے سینئر نائب صدر اور تمام جو ان کی باڈی ہے انہوں نے اور درجنوں جو ہے وہ سینئر کرائم رپورٹرز نے شرکت کی، اور اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ دعویٰ بول دیا کیسے؟ اب یہ ایک بہت ہی ایک بدقسمتی کی بات ہے ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے ان کہ کے خلاف۔ وہ پولیس جو ظاہر ہے کہ ہمارا ادارہ ہے، بے شک۔ اور ہم نے بطور جرنلسٹ بطور میڈیا ان کا ایک بازو بننا ہوتا ہے، اور کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور جرائم پیشہ عناصر کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے اور جرائم کی روک تھام کے حوالے سے ایک اپنا کردار جو ہے وہ نبھانا ہوتا ہے بطور جرنلسٹ، بطور میڈیا۔ مگر اس صورتحال میں ایک شخص کی وجہ سے یا دو لوگوں کی وجہ سے میڈیا میں اور پولیس میں ایک محاذ آرائی جو ہے وہ شروع کروا دی گئی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے، اور یہ جو ہے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یقیناً ابھی تک ان کے جو سرپرست ہیں اور ان کے جو آقا ہیں ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا، اور وہ اس کو ریئلائز نہیں کر رہے۔ اور میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شاید سیلاب کی صورتحال میں بزی ہیں، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور اس میں بہت اہم ایجنڈاز ہیں۔ یہ ڈسکس تو ہوگی۔ یہ فیصل کامران کے لیے مشکل ہو جائے گی ان آپ کو کیا اجلاسوں لگتا میں، ہے؟ جب ان اجلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ بڑے جاندیدہ ہیں اور بڑے سمجھدار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ساری صورتحال میں سب سے پہلے تو ڈی آئی جی کو اب تک ریزائن کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، میں آپ سے یہی پوچھنے لگی تھی کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، سرنڈر کر دینا چاہیے تھا ٹھیک، یہاں بھی، اور 2 سال پہلے اسلام آباد میں محسن بیگ کے کیس میں بھی ان کو ریزائن کرنا چاہیے جب تھا، ایس ایس پی تھے۔ خود کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا، انکوائری جو ہے وہ جوائن کرنی چاہیے تھی، بے گناہ ثابت ہو جاتے دوبارہ پوسٹنگ پہ آ جاتے، گناہ گار ثابت ہو جاتے تو اپنی سزا بھگتتے، اور سزا کے بعد دوبارہ سے اپنی سروس کا آغاز کرتے۔ مگر اور یہاں بھی اب یہ صورتحال ہے، اب چانسز کہ یہی ہیں کہ کیسے وہ انہوں نے تصور کر لیا اور کیسے سوچ لیا ایک ڈی آئی جی نے کہ وہ تمام میڈیا جو اس وقت ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اس صورتحال میں وہ کنٹینیو رکھیں گے اور اسی روش پر چلتے رہیں گے، اور لوگوں کو ڈراتے رہیں گے، صحافیوں کو دھمکاتے رہیں گے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بناتے رہیں گے، اور انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور پلاننگز کرتے رہیں گے ان کے بارے میں اپنا کام چھوڑ کے سارا۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ البتہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہے فیصل کامران، وہ لاہور کی تاریخ کے ایک متنازع ترین پولیس آفیسر بن گئے۔ ٹھیک ہے سر، دیکھتے ہیں کہ کامران فیصل صاحب جو کہ آج کے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہیں، ان کی طرف سے کیا بیان آتا ہے، اور دوسری جانب جو اجلاس ہوگا زیر صدارت اسپیکر ملک احمد صاحب کی زیر صدارت، وہ اس میں کون کون سے فیصلے طے پاتے ہیں۔ موونگ آن، ملک ریاض فیملی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی ایک اور سوسائٹی ہے جو کہ وہ آن کرتے ہیں، ملک ریاض فیملی۔
کوئی اس کے حوالے سے بھی ایک نیا فراڈ منظر عام پر آیا ہے، کن کے ساتھ ہوا ہے، کون اس میں انوالو ہے، کیا صورتحال ہے، پلیز بتائیے. یہ جو ہے نا ملک ریاض فیملی کو پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے یا انہوں نے ہر پروجیکٹ میں لوگوں کا خون چوسنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہر پروجیکٹ کو ہی انہوں نے جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے لوٹ مار شروع کر دی ہے. یہ انہی کی فیملی سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ ہے سٹی ہاؤسنگ، اور یہ جو ہے میرپور سے متعلقہ بتایا جاتا ہے، اور وہاں پہ میرپور کے اوورسیز جو ہے کشمیریوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوا، ٹھیک. اور اس کے حوالے سے اس وقت بڑا ادھر لندن میں خاص طور پہ جو متاثرین ہیں اور ہمارے میرپوری جو بھائی ہیں اور فیملیز پاکستانی ہیں اوورسیز وہ سراپا احتجاج ہیں اس وقت. اس پروجیکٹ کے خلاف، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور کہانی یہ ہے کہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کے جو ہے نا وہ سنگین الزامات لگے ان پہ، تنخواہیں، سرمایہ اور رقوم ہڑپ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور لندن میں مظاہرے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے. ملک ریاض فیملی کا یہ ایک دوسرا سکینڈل ہے. سٹی ہاؤسنگ میرپور پروجیکٹ کے نام پر اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں سے 2 ارب روپے لے کر پروجیکٹ بند کرنے کا الزام لگایا گیا، اور 25 ملازمین کی 3 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئی لندن میں. ملک ریاض کے یہ داماد بتائے جاتے ہیں، سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، عامر اسحاق ان کا نام ہے، عامر اسحاق ملک، اور ان کی نواسی ہیں قائم مقام چیئرمین مریم حمزہ ملک. یہ جو ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مرکزی جو منتظمین ہیں اس سوسائٹی کے، اور متاثرین انصاف کے لیے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، وزیر اعلیٰ پنجاب، DGFIA ان تمام کو درخواستیں دے دی ہیں سٹی ہاؤسنگ کے خلاف، مریم حمزہ کے خلاف، عامر اسحاق ملک کے خلاف. اس کے ساتھ ساتھ متاثرین سٹی ہاؤسنگ نے 14 سپتمبر کو لندن میں ان سٹی ہاؤسنگ کے مالکان کے گھر کے باہر مظاہرے کا اعلان کیا، اور تفصیلات کے مطابق سٹی ہاؤسنگ پر بیرون ملک مقیم پاکستانی ملازمین، سرمایہ کاروں، کلائنٹس، سپلائرز اور سپلائرز نے جو ہے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے باقاعدہ پٹیشن جمع کرا دی ہے. درخواست کے مطابق کمپنی کی قیادت چیئرمین عامر اسحاق ملک اور قائم مقام چیئرمین مریم حمزہ کر رہے ہیں، اور مریم حمزہ نے برطانیہ میں میرپور پروجیکٹ کے نام پر مبینہ طور پر دھوکہ دہی، رقوم کی جو ہے ہڑپ کرنا اور بددیانتی کی ہے. اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں 25 ملازمین کو بھرتی کیا گیا، مگر 3 ماہ بعد دفاتر بھی اچانک بند کر دیے گئے اور 2 ماہ کی تنخواہیں روک لی گئی ہیں. اسی طرح سرمایہ کاروں اور کلائنٹس کے پیسے واپس نہیں کیے جا رہے، جبکہ سپلائرز کو بھی ادائیگیاں نہیں ہوئیں. سابق ملازمین کا کہنا ہے کہ کمپنی نے ان کے نام پر سپلائرز کی رقوم بھی ادا نہیں کی، جس کے باعث وہ ہراسانی کا شکار ہیں. مزید کہا گیا کہ کمپنی کی چیئرپرسن مریم حمزہ ملک برطانیہ میں موجود رہ کر تمام آپریشن چلاتی رہی، لیکن اب وہ ملازمین اور سرمایہ کاروں کے رابطوں کو نظر انداز کر رہی ہیں. پیٹیشنز میں FIA سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سٹی ہاؤسنگ کی قیادت کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے MD افضال بھٹی کی ہدایت پر معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. متاثرین نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، DGFIA سے بھی معاملے کا نوٹس لینے کی درخواست کی ہے. کٹا سٹی ہاؤسنگ کا بھی کھل گیا، اور ایک طرف ان کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہے پاکستان میں. بالکل، اور ادھر یہ ہو رہی ہیں. تو وہ ملک صاحب جو ہے نا وہ تو اپنے پنڈورا باکس ان کے نہیں باندھے جا رہے، تو اب ان کو مشورہ دیں عامر ملک کو کہ آپ نہ کریں. تھوڑا بہت جو ہے ادارے کی، فیملی کی کریڈیبلٹی جو ہے، ساکھ جو ہے، اس کو بچانے کے لیے. اور یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس کا آپ نے ایک فراڈ کیا، اور اوورسیز میں بیٹھے ہوئے میرپوریوں کے ساتھ، اور یہ بہت بڑی بزنس کمیونٹی ہے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس طرح کا فراڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ تو انیشل ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد جو لندن میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو پٹیشنز وہاں بھی دائر کی جا رہی ہیں،
اس حوالے سے مزید جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل شیئر کریں گے، اور ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہے تب تک. سیشنز تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. سر، پاکستان میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ پنجاب کا آپ نے بتایا، ذکر کیا کل، کہ بے شک پانی جو ہے وہ آگے کی طرف موو کر چکا ہے، لیکن جو ٹھہرا ہوا پانی ہے وہ بیماریوں کا باعث بنتا جا رہا ہے. دوسری جانب ڈیمز کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ کے علاقوں میں کیا اس وقت چل رہا ہے؟ پلیز بتائیے. اس میں یہ ہے کہ ہم وزیر اللہ مریم نواز سے شروع کرتے ہیں کہ زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ رہی ہیں جہاں پہ زیادہ صورتحال خراب ہے. جی اب جیسے پیر والا جلال پور میں بتایا گیا بالکل. کہ بہت ہی زیادہ صورتحال وہاں پہ خراب رہی، بوٹس کے الٹنے کی جو ہے اطلاعات بھی ملی، اور بہت ہی ایک پینک صورتحال سے دو چار رہے، اور لوگوں کو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اب جو ہے آخری اطلاعات تک جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لیاقت پور کے نواحی جو پیٹ ظاہر بند ہے وہاں پہنچی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منچن بند پر بوٹس اور بیڑے میں آنے والے خاندانوں کو ریسیو کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرہ خواتین کی کشتی سے اترنے میں مدد کی ہے، اور بزرگ خاتون کو ہاتھ تھام کر بند پر لائیں اور پانی کی ایک بوتل بھی پیش کی. اچھا، یہ ایک جسچر ہے. دیکھیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا، وہاں پہ ریسکیو کی اتنی ٹیمیں لگی ہیں، ان کی اپنے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ ایک جو ہے نا اپنے لوگوں کو ایک جسچر دینا ہے، ایک ان کو موٹیویشن کے لیے کہ وہ خود جا کے ان سیلابوں میں، ان پانی میں اور تمام تر اسافت میں خود فیلڈ میں موجود ہیں. اور وہ یہ سارا آپریشن جو ہے اس کو اپنے مانیٹرنگ روم سے بھی مانیٹر کر سکتے ہیں بیٹھ کے. ہم تنقید کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، بالکل بالکل، مگر یہ ہے کہ جہاں جو ان کا ایک گڈ جسچر ہے اس کو بھی ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جی مریم نواز نے وہاں پہ ظاہر ہے کہ بچوں کو اٹھایا. جذباتی مناظر ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، اور اس طرح کی صورتحال میں ایسے متاثرین اور لٹے پٹے دریا برد خاندان جو ہیں وہ سامنے اپنی وزیر اعلیٰ کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک حوصلہ، ایک تھوڑا ان کے غم میں ایک مرہم رکھنے کا کام کرتی ہے اس طرح کی اپیرنس. اس کے علاوہ ریسکیو آپریشن میں لائف جیکٹ اور لائف رنگ کا استعمال جو ہے وہ لازم قرار دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ وہ ہدایات ہیں. مریم نواز شریف کو انہلا آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے، اور سیلاب سے لیاقت پور کے نواحی نور والا، گل محمد، لنگا، ڈیرہ فریدی اور چوہان کے تقریباً 35 موضع اور 84,721 آبادی متاثرین اور 43 مربع کلومیٹر رقبہ جو متاثر ہوا ہے اس سے آگاہ کیا گیا ہے. سیلاب متاثرین کے لیے 6 ریلیف کیمپ، میڈیکل کیمپ، 3 کلینک آن بورڈس، اور یہ کلینک آن بورڈس ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس طرح کلینک آن ویلز تھے یہاں پہ انہوں نے متعارف کروائے تھے، اور 12 کلینک آن ویل قائم کیے گئے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے اس وقت ایک حفاظتی اقدامات کے حوالے سے ہیلتھ کا، بالکل بالکل، یہ جو کلینک آن بورڈس ہیں اور کلینک آن ویلز ہیں، یہ بہت جو ہے ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ سیگمنٹ ہے اور اہتمام ہے، جس سے بہت ساری جانوں کو بچایا جا سکتا ہے اور بہت سے لوگوں کو موذی امراض سے بچایا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے سیلاب متاثرین کے 6 ریلیف کیمپ، میڈیکل کیمپ. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کے دوران 488 مویشی جو ہیں ان کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا. اور گل محمد لنگا کے سیلاب متاثرین علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے لیے ریسکیو اور بوٹس کے 52 بوٹس جو ہیں وہ معمور کی گئی ہیں. میں نے جیسے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو دوست ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ جی آپ جو ہے نا بوٹس چاہیے وہاں پہ، بوٹس کم پڑ گئی تھی. اب دیکھیے، جب تک یہ آفت مکمل طور پر تھم نہیں جاتی اور کہیں خوراک کی قلت بتائی جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ ایک رہنے کا اور سونے کا جو انتظام ہے اور واش رومز کا جو ارینج ہے اس کی قلت پائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بوٹس کی قلت، اور ابھی پانی کی سطح جو ہے وہ اتنی بلند ہے وہاں پہ کہ بوٹس کم پڑ گئی. بالکل، اور اس کے لیے بھی ایک اپیل چل رہی ہے، اور امید ہے کہ جو لوگ والنٹیئر ہو کر آگے سامنے جا رہے ہیں وہ ضرور مدد کریں اور کر بھی رہے ہیں، اور ہیٹس آف ٹو دیم ایز ویل. سر، ایشیا کپ کی بات کرتے ہیں.
جس کا آغاز دبئی میں ہو چکا ہے. انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہونا ہے. بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے آغاز کر دیا ہے اپنے میچز کا، اور سب سے جو امپورٹنٹ میچ ہے وہ بروز اتوار 14 سپتمبر کو ہے، بالکل. انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اب یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جس طرح کی صورتحال سے دو چار رہی، اور انڈین ٹیم بڑی مضبوط ٹیم ہے، اور وہ یقیناً. تھرو آؤٹ جو ہے وہ پرفارم کرتے ہوئے آ رہی ہے اور جیتتے ہوئے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ٹف کمپٹیشن چیلنج ہے. مگر آپ سمجھیے کہ یہ 14 سپتمبر اتوار کا میچ ہی پاکستان کے لیے ایشیا کپ ہے. رائٹ. یہ اس طرح کا میچ ہے. یہ جو دونوں کنٹریز ہیں اور اس کے جو کرکٹ شائقین ہیں، ان کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے. ٹرو. اور ان کے لیے یہی فائنل ہے، یہی ایشیا کپ ہے. جو ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ سرخرو ہے، چاہے وہ اس کے بعد وہ تمام میچز ہار جائے. رائٹ. آپ نے بالکل درست بات تو کی. ایشیا کپ کی جو اس وقت تمام تر خوبصورتی اور تمام تر جو ایک انحصار ہے اور تمام تر جو چکا چوند ہے اور رونق ہے، وہ انڈیا پاکستان کے اس میچ پر ہے. اور دیکھتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ ٹیم اچھا پرفارم کرے. یہ پیچھے جو ہے وہ ٹرائنگولر سیریز میں بڑا اچھا کھیلی، ٹیم جیتی بھی. اور اب یہ ہے کہ اس میں باقی ٹیمیں بھی ہیں، سری لنکا، افغانستان، لیکن انڈیا میرے خیال میں سب سے اسٹرانگ ٹیم ہے، اور پاکستان اس کے بعد. تو یہ ایک اچھا کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور جیت گئے تو منڈے والے دن آپ اور میں بیٹھ کے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. یقیناً انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ رزلٹ کچھ اور ہوئے تو وہ گانا آپ کے پاس ہوگا، تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ گانا نہ اس بار استعمال ہو. ہم گانا نہ جیتے. استعمال ہو، ٹھیک ہے. بیسٹ آف لک ٹو بوتھ سائڈس. ٹیم پاکستان. لیکن جو بھی ہے، ایک نے تو ہارنا ہی ہے. پرفارمنس اچھی ہو اس پر بھی اپریشیٹ کیا جائے گا. اینی ویز، تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. تھینک یو گائز. سی یو اگین. بائے بائے.